छोटा सा था। मेले ठेले जब जिस तरह अब स्टार्ट हुए मेले उस तरह वो चलते थे, तो वहाँ पर ख्वाजा सरा भी होते थे, मौत का कुआं भी लगा है, सर्कस वाले भी हैं और मदारी भी हैं। एक बंदा सप लै के खलोता है, एक बंदे ने कपड़ा बिछाया, ये उड़ेगा ऊपर जाएगा, तो उत्थे लोग इकट्ठे हुए। तो ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है। कौडू साहब जब हिट हुए ना जी, तो इस तरह का खतरनाक आर्टिस्ट हमने नहीं देखा, इस कदर लाइकिंग उसकी कि कौडू साहब के साथ अब जो फिर रहा होता ना, आम आवाम में फिर रहा होता था, वो भी हिट हो जाता था। क्योंकि कौडू साहब ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਜਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਭੱਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਡੂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਇੰਜ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਕੌਡੂ ਮੋੜ। मोटरसाइकिल सुट के वो बंदा में पड़े। अमानुल्लाह साहब के साथ बड़ा मतक्का होता था। वो फैसलाबाद बाजार में भी जा रहे थे तो उनको झुकते हो रही थी। मैंने मसवाक दे दो, कहना बिरे रहन दे, तो मुँह ही नहीं मसवाक फेरन वाला। बस तू दे यार, दिहाड़ी ला अपनी। कभी शुक्रिया, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। हालांकि तुहानू कोई महल्ले च मुँह नहीं लाउंदा। चलो मैं कि हुण आए हैं, चलो गलबात करनी पैनी, भाई ने साडे ठीक है। एंकर ही हुंदा, भावें ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नादरीन, दौरे हाज़र में हर इंसान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। दुख, टेंशन, परेशानी बिलाशुबा ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन वो लोग जो दूसरों को हंसाते हैं, कह कहे बखेरते हैं, वो बेशक काबिल तारीफ़ और काबिल रश्क हैं, बेशक उनका चेहरा किसी रिक्शे जैसा ही क्यों ना हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने फ़िल्म, टीवी और थिएटर में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया और अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाने और मुस्कुराने में सरफ़ की है। जी हाँ, मेरी मुराद है सखावत नाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? जी अली भाई, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। हालांकि तुहानू कोई महल्ले 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ हैं, ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। क्योंकि गल पता की है कि पाजी, मोहब्बत एक दूसरे के साथ मिलने से होती है। अली भाई, आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा और यकीन करो अगों वेखण नूं दिल नहीं कर रहा। तो आप बहुत प्यारे हैं, गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा है आपका। तो जितने भी फ़नकार आपके साथ काम करके गए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है आपकी। और अब मुझे पता चला, जब मैं ख़ुद मिला हूँ तो पता चला कि वो सारे झूठ बोल रहे थे। जस्ट फॉर जोक, आपको और दूसरों को हंसाने के लिए ये बातें हो रही हैं। अली भाई बहुत प्यारे मोहतरम है, हमारे भाई हैं, और इन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आपको रंग कौन सा पसंद है? रंग उड्या सर, मैं कपड़ियां ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। अच्छा हाँ। अच्छा सखावत भाई, आपके थिएटर का आगाज़ कैसे हुआ? ये मैं काफ़ी अपने पहले इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि फैसलाबाद से 91 से मैंने स्टार्ट किया थिएटर, जो फर्स्ट मेरा ड्रामा था। तो वहीं से उसके बाद अल्लाह ताला की ये रहमत है, मेरे चाहने वालों की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं, और 91 से लेकर फिर आज तक कोई ऐसी रात होगी जो हमारी स्टेज पे नहीं गुजरती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत ख़ास करम है कि इतने अरसे से अल्लाह ताला ने हमें इस ड्यूटी पे लगाया और मुसलसल ये ड्यूटी हम कर रहे हैं, और उसकी रहमत से वो हमसे ये ड्यूटी ले रहे हैं। जी सखावत भाई, आपका थिएटर के ऊपर एक बड़ा सॉफ्ट इमेज है कि हमने अक्सर देखा है कि
मतलब जैसा कि आजकल जुगत का एक इमेज बन चुका है पंजाबी थिएटर के हवाले से, बेशक आप जुगत करते हैं लेकिन आपकी जुगत बड़ी क्रिटिकल जुगत भी होती है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी एक हट के होती है कि आपने उसमें उसमें यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि वल्गैरिटी का आंसर कभी नज़र नहीं आया। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जुगत जो है वो थोड़ी सी जो मंजर आम पे आजकल जो एक इमेज चल रहा है उससे वो डिफरेंट कैसे है? ये थोड़ा सा इसलिए है कि आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग क्या है, आपकी स्कूलिंग क्या है। जी। उसके साथ जिसने अच्छी स्कूलिंग से मतलब अपना स्टार्ट किया है, वहाँ से काम सीखा है, तो वो आगे चल के भी उसके वो तासरात उसमें नज़र आएंगे। बिल्कुल। तो अब जो नए करने वाले, इनका कसूर नहीं, इनको स्कूलिंग ऐसी नहीं मिली जिससे ये कुछ सीख सकते या कुछ बेहतर करने की कोशिश करते। तो जो उनको मिला वो आके शुरू हो गए और वो ही कर रहे हैं। तो स्कूलिंग का मतलब ये है कि सीनियर्स का मिलना, अपने बड़ों के साथ काम करने का मौका मिलना और उनसे कुछ सीखना। बिल्कुल। तो सिखाने वाला आपको क्या है, ये सारा स्टूडेंट पे वो ही डिपेंड करता है कि आपको सिखाने वाला कैसा है। वो जो सिखा रहा है उससे आप क्या सीख रहे हैं और किस तरह का वो करेगा, उस तरह के आप सीखेंगे और उस तरह के ही आगे करेंगे। तो आपने हमें ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी बताता हूँ और बताया कई बार, अफजाल अहमद साहब फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उनके साथ मेरा स्टार्ट लाहौर में जो हुआ उनके साथ हुआ। उनके बाद सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और हमारी स्कूलिंग, हमारे टीचर ये लोग थे, तो इनसे हमें सीखने को अच्छा मिला। बाकी जो नए आए जिनकी आपने अभी बात की है, वो भी बेचारे क्या करें, एक तो उनको टीचर मानने का शौक़ नहीं है। टीचर मानना बहुत ज़रूरी होता है, वो उनको मानने का शौक़ नहीं, क्योंकि वो थिएटर में एक पहले होता था कि एक नया आर्टिस्ट जब आता था ना, उसको दूर बिठाया जाता था, ये उसके सीखने के लिए, उसको बताने के लिए कि तुम अभी नए हो। दूर बैठ के वो बड़ों को देखता था, अदब सीखता था, एहतराम सीखता था कि बड़े के पास किस तरह बैठना है। आज का जो थिएटर हो गया ना, वो बिल्कुल ईजी हो गया। आज मुंडा मतलब शगिरद हुंदा है तो शाम ਨੂੰ मैं ही ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ यार है मुंडा आज शगिरद होया, ਇਹਨੂੰ ज़रा स्टेज पे भेज दो। फर्स्ट एंट्री में स्टेज पे जाता है, तो उसके लिए स्ट्रगल कहाँ रह गई। हमारे यहाँ जब बड़े लोग शिगिर्द भी किसी को करते थे, कम से कम 6 महीने उसको कहते थे ना कि वो कहता भी तो कहता नहीं अभी नहीं बेटा, 6 महीने नहीं, अभी साल तुम देखो सीखो फिर तुमने स्टेज पे जाना है। तो वो उसको जो 6 महीने साल में उसकी वो होती थी ना एक कशिश, एक चाहत, वो उसको सीखने पर मजबूर करती थी। तो आज वो है कि आज काम हुआ, आज शागिर्द हुआ, आज वो बैक स्टेज भी आ गया, सारे आर्टिस्टों के बराबर वो बैठा हुआ है, उसकी एंट्री भी हो गई है, तो उसको अब क्या ज़रूरत है अदब करने की या सीखने की। तो ये थोड़ा सा नए आने वाले फ़नकारों के साथ इशू बना है। अब भी ये ख़ुद भी चाहें और समझदार जब बंदा हो जाता है फिर ख़ुद अच्छे रास्ते चूज़ कर लेता है, तलाश कर लेता है। तो इनको चाहिए अच्छा करें और ये कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। आपके माशाल्लाह भाई साजन अब्बास साहब, अच्छा, वो भी थिएटर के एक मारूफ फनकार हैं। जी। तो कभी आप घर में जब आप दोनों बोर हो रहे हों तो क्या वहाँ पे भी आपस में जुगतबाजी करते हैं आप? नहीं, हमने घर में तो क्या करनी, साजन अब्बास और मैं, हम कभी थिएटर पर भी इकट्ठे हो जाते तो एक दूसरे को जुगत नहीं करते। वो आपसे जूनियर है? जूनियर भी है और छोटा वैसे भी भाई है मेरा, जी जी जी। सका भाई है। जूनियर ना भी हो तो वो ब्रदर का जो एहतराम है, वो अदब है, वो तो रहता है। तो हमने कभी आपस में स्टेज पे पहले तो इकट्ठे नहीं होते। मैंने एंट्री की, मैं आउट हो गया तो वो आ गया, उसने एंट्री की, वो आउट हुआ, मैं आ गया। बिलफर्ज अगर कहीं इकट्ठे हो भी गए तो फिर हम एक दूसरे को जुगत नहीं करते। सिचुएशनल हो कोई बात तो वो कर लेते हैं। तो घर में तो हमारा बहुत सीरियस माहौल है, घर में वो थिएटर वाला या ड्रामे वाला वो सिलसिला नहीं है। घर का आपको भी पता है कि ज़ाहिर चेंज होता है हर बंदे का, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। तो घर वाले अक्सर मुझे यही कहते हैं, उत्थे तो बड़ा बोलते हो, घर तुसी बोलते नहीं, हमसे भी बात किया करें। मैंने कहा यार मैं उधर ही बोल बोल के थक जाता हूँ और पैसे मिलते ने, तुसी पैसे दो, मैं तुहाडे भी बोलने लग पांगा। हाँ, अच्छा सखावत भाई, आपने फिल्म और थिएटर दोनों में बहुत काम किया है।
آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ تھیٹر اور فلم میں زیادہ مشکل کام آپ کو کہاں لگتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان دونوں میں مشکل کام کس فورم پہ ہے؟ دیکھیں جی، 3 میڈیم ہیں ہمارے، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم، فلم اور بالکل تینوں کے اینگل مختلف ہے، تینوں میں بات کرنے کا سٹائل، ایکٹنگ کرنے کا سٹائل مختلف ہے، اور سب سے بہتر ہے، جو مشکل ہے اور سب سے بہتر ہے، اب ہمیں تو بہت آسان لگتا ہے، وہ ہے تھیٹر۔ تھیٹر پہ ہم جب کام کرتے ہیں تو لائیو شو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کٹ یا ری ٹیک کا مارجن نہیں ہوتا، 1 ٹیک اوکے دینا آپ نے، 1 ٹیک ہی آپ کا فیصلہ ہونا ہے، اور اسی وقت آپ کا رزلٹ آ جانا آپ نے کیسا کر رہے ہیں۔ آڈینس سامنے بیٹھی آڈینس ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھی، وہ اس کی کلیپ آپ کو بتائے گی کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے، یعنی اسی وقت آپ کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ ٹیلی ویژن وہ سکرپٹ ہے اور ان کے ساتھ ڈائریکشن ہے، فلم سکرپٹ، ڈائریکٹر، لوکیشن، سچویشن، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھیٹر کے مختلف اینگل ہیں جس کو ہم بہت، کیونکہ ہمیں وہ اب وہ استاد نہیں رہے، بڑے لوگ نہیں رہے جو ٹیکنیک جانتے تھے، جن کو سمجھ تھی۔ ہم نے اس طرح کے تھیٹر بھی کیے ہوئے اور دیکھے ہیں کہ بندے کی گردن پہ تلوار ماری ہے اور گردن نیچے گری ہے، آڈینس دیکھنے والے چونک گئے ہیں سارے کہ بندے کی گردن نیچے گر گئی۔ یہ ٹیکنیکل جو لوگ تھے نا، ٹیکنیک تھی، تو اب بھی تھیٹر پہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اب وہ چیزیں نہیں، اب تو بہت فاسٹ ہو گیا کام۔ اچھا سخاوت بھائی، ایک دور تھا کہ جب پاکستان میں کلاسیکل تھیٹر ڈرامے بنا کرتے تھے، اچھا، جیسے ہیر یا مطلب ٹریجڈی ڈراماز جو تھے، یا مغلیہ دور کے ہاں مغلیہ ڈرامے دور کے کرتے اوپر تھے، جی بہت بالکل، سیریس لائنیں ہاں اور جی 1.5 2 صفحے کی لائنز ہوتی بالکل تھی۔ بالکل جب بادشاہ کو بلانا ہے تو اس کے انٹروڈکشن میں وہ بندہ جو بول رہا ہے تو وہ بڑا سکرپٹ ہوتا، آغا حشر جی کے ڈرامے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ ان کے بعد پھر تھیٹر کے کافی ایسے ہیں کہ یعنی میں نے اس دن کوڈو صاحب کے ساتھ بھی یہ بات کی تھی، مرحوم کوڈو صاحب، اچھا، کہ شیکسپیئر کے ڈراموں پہ بھی پاکستان میں بہت کام ہوا ہے، شیکسپیئر صاحب جی ایک مطلب تھیٹر کا آغاز کرنے آغاز والے، ان کرنے کو والے۔ سٹارٹ دینے والے۔ شیکسپیئر صاحب برمنگھم کے رہنے والے تھے، اور وہاں پر ان کا گھر بھی ہے، اب بھی موجود ہے، میں ادھر گیا بھی ہوں، ان کو باہر سے سلام بھی کرتے ہیں ہم، واہ، کیونکہ بہت بڑے رائٹر تھے وہ، بالکل تھیٹر کی دنیا کا بہت بڑا نام تھا وہ۔ ان سے ہمارے بڑوں نے بہت کچھ سیکھا، جن سے ہم نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے ہاں آغا حشر جی تھے، رائٹر، ڈائریکٹر، اینڈ بہت بڑا نام تھا ان کا بھی۔ آج بھی ہمارے فیصل آباد میں کاٹن مل کے نام سے ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا، لیل پور کاٹن مل، وہاں پر آج بھی پرانے دور کے وہ سیٹس پڑے ہوئے ہیں جو ڈرامے میں لگائے جاتے تھے، پلرز ہیں، پیچھے سمندر بنانا ہے تو یہ بادشاہ کا مغلہ کا دربار دکھانا ہے، وہ سیٹ اب بھی موجود ہے۔ ہمیں ابھی پلیس وہ نہیں مل رہی جہاں پر ہم کام دکھا سکیں، ایسا کام کر سکیں، اور کر سکتے ہیں۔ اچھا سخاوت بھائی، فیصل آباد اور جگت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی تھیٹر کے فنکار آئے ہیں، بڑے بڑے فنکار، 90% سے زیادہ ان کا تعلق فیصل آباد سے رہا ہے۔ ہاں، فیصل آباد کے لوگ ماشاءاللہ بڑے وٹی ہوتے ہیں اور آمد بڑی ہوتی ہے۔ اس میں کیا فیصل آباد میں یہ میں کہتا ہوں کہ جگت کرنا فیصل آباد کا قومی کھیل ہے۔ تو محلے میں چلے جائیں، گلی میں چلے جائیں، آپ فیکٹری میں چلے جائیں، بڑی مل میں چلے جائیں، یعنی لاکھوں پتی، کروڑوں پتی آدمی وہاں پہ ہیں جو کہ مل آنرس ہیں، اور ان کا سادہ ان کی سادگی، اور وہ مطلب 1 کروڑ پتی آدمی ہے، اس کی فیکٹری ہے، مل ہے، اور ایک بندہ 500 روپے روز لے رہا ہے، مزدور ہے، وہاں پہ کام کرتا ہے، اور مالک اور نوکر کی جگت بازی ہو رہی ہے آپس میں۔ اب یہ دیکھیں، مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی ہے نا، اتنی مجھے راحت ملتی ہے اس سے کہ یار یہ دیکھیں، ان میں نا وہ مالک نوکر والی بات ہی نہیں ہے۔ میں ایک وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، جی آصف اقبال صاحب نے جی ایک بات بتائی ڈرامے کے دوران، جی وہ کہتے ہیں کہ جی فیصل آباد کی مٹی بھی جگتے مارتی ہے، کہ ایک بوڑھی عورت وہ سبزی لینے کھڑی تھی، تو میں نے کہا ہماری سبزی لین آئے ہو؟ کہتی نہیں پوت اور میں دی شگرداں۔ نہیں، اور میرے شاگرد ہیں، یہ میرے علاقے مائی کی جھگی کی بات ہے، جی جی اور اسد بھائی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں،
جی اور امان اللہ صاحب کے ساتھ بڑا متقع ہوتا تھا. واہ وہ فیصل آباد بازار میں بھی جا رہے تھے تو ان کو جھکتے ہو رہی تھی. کہنا مسواک دے دو, کہنا بیرے رہن دے, یہ تو منہ ہی نہیں مسواک پھیرن والا, ہوں بس تو دے یار دیہڑی لا اپنی. تو وہ وہاں پہ جولی ہے, سب دکان کھولنے والا بھی جگت کر رہا ہے, گاہک آیا جو سامان لینے وہ بھی جگت کر رہا ہے. اچھا وہ جگت نہیں ہے, بنا کے نہیں وہ کر رہے, وہ سادگی میں باتیں کر نیچرل رہے ہیں. فل بدی. ہاں فل بدی باتیں کر رہے ہیں تو وہ جگت بن رہی. بالکل. ٹھیک ہے. وہ کسی نے وہ خالہ نے پوچھا ماسی کچی وستی, کہندی ٹکر مار کے دیکھ لو. مطلب اس طرح کا وہ چلتا رہتا ہے. تو ایک مطلب بچی فوت ہوئی جی تو وہاں پر سارے بیٹھے ہیں, میں بھی میرا علاقہ محلہ ہے, میں بھی جاتا ہوں. تو وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے, تو ایک بندہ اس کو آ کے کہتا کہ بچی فوت ہو گئی. تو جس کی فوت ہوئی کہتا ہاں یار. تو کہتا بیمار تھی, کہتا نہیں شوقیہ مری. واہ واہ واہ. اب دیکھیں اس جگہ پہ بیٹھ کے بھی, یعنی وہ ان کا یہ ہے کہ انجوائے کرنی, بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا مزہ. اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ویک پوائنٹ ہو نا, اس پہ ہم جگت کریں تو وہ غصہ کر جائے گا, فیل کر جائے گا. اور وہاں پر جس کا ویک پوائنٹ ہے نا, اس کو بھی پتہ مجھے اسی پہ بد جگت ہونی ہے, اور کرنے والے نے بھی اسی پہ ہی کرنی اسی ہے. پہ کرنی وہ فیل نہیں کر رہے ایک دوسرے کی بات, لڑ نہیں رہے, ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. فیصل آباد کا کوئی بھی علاقہ آپ چلے جائیں, آپ کو اسی طرح کا ماحول ملے گا وہاں پہ. اچھا سخاوت بھائی, آپ نے امان اللہ مرحوم صاحب کے ساتھ اور سہیل احمد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. الحمدللہ ببو برال صاحب کے ببو برال ساتھ, صاحب, اور مستانہ صاحب کے مستانہ ساتھ, صاحب, عابد خان صاحب کے ساتھ, مرحوم شوقی خان صاحب شوقی کے خان ساتھ, صاحب کے. البیلا صاحب کے ساتھ, میرے جتنے بھی سینئر بڑے ہوئے الحمدللہ میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا اور لیڈ رولوں میں کام کیا. اور اللہ کی رحمت سے, اللہ کا شکر ہے کہ ان سب نے مجھ سے محبت کی, پیار کیا, اور ہمیشہ مجھے گلے لگایا ان سب نے. بالکل. اچھا سخاوت بھائی, میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سہیل احمد صاحب اور امان اللہ مرحوم صاحب, ان دونوں کے ژانرا میں کیا فرق ہے؟ نہیں یہ اگر ہم ملائیں گے تو بہت نہیں ہے, کیونکہ سہیل صاحب آپ ان کو استادوں میں مانتے تھے. بالکل. ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہم نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا ہے, کیونکہ یہ ان کا ادب ہے, ان کا بڑا پن ہے. گو کہ امان اللہ صاحب نے رائٹنگ اور ڈائریکشن نہیں کی, سہیل احمد صاحب نے یہ بھی کی ہے. سب کچھ لیکن موسٹ سینئر جو تھے امان اللہ صاحب تھے, وہ استاد تھے, ان کو سبھی مانتے تھے, اور سہیل احمد صاحب بھی ان کو اسی طرح استاد مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں. کیونکہ آپ کے میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں, بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا, اب تو ڈراموں پہ تھوڑا سا یعنی زوال کے بعد زوال آیا, لیکن اس کے بعد ڈرامے پھر اب جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھیل رہے ہیں. جی اب تو ماشاءاللہ ہمارے کلچر میں کافی کام ہو رہا ہے, جو ہمارے اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. اب میلے ٹھیلے بھی لگ رہے ہیں, اس کے بھی توجہ ہوئی ہے حکومت کی. میں ان کا اس لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انٹرٹین کی کمی بہت تھی پاکستان میں. بالکل. ابھی میلوں کی صورت میں یہ سامنے آیا, اب تھیٹر کی طرف ان کا دھیان ہوا ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور پبلک کو جو فیملیز کے ساتھ, وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بندہ اپنے آپ کو جا کے تحفظ محسوس کرے اور فیملیز کے ساتھ جا کے ہنسے, انجوائے کر سکے. سخاوت بھائی, آپ نے خبرناک میں مذاکرات میں بہت کام کیا, جی, اور نو ڈاؤٹ آپ کو بڑی پذیرائی بھی ملی, پوری دنیا سے لوگوں نے آپ کو مبارکبادیں بھیجی. شکر الحمدللہ. تو اس میں یہ کام آپ کو کیسا لگا, یعنی کہ تھیٹر کے کمپیریٹیولی جب آپ نے ٹی وی پہ کام کیا, ٹی وی شوز میں, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ڈیفینیٹلی ایک پلس پوائنٹ تھا ہمارے لیے. جی بالکل. کیونکہ تھیٹر جو کہ کافی بدنام ہو چکا تھا, اس میں یہ ہو گیا تھا گندی باتیں ہوتی ہیں, فلاں ہوتا ہے یہ, اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا, وہ ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت بچانے کے لیے کوئی راستہ تو بنانا تھا, مالک بڑا ہے. ایکٹروں کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ سامنے آیا. جو سامنے لانے کے لیے وہ پھر یہ راستے بنے. بالکل. اور اللہ کی رحمت سے خبرناک سے لے کر سیزن 2 جو مذاکرات, اس کے درمیان پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی اس طرح کے شو ہوئے ہیں, الحمدللہ میں سب کا حصہ رہا ہوں, اور سبھی میں نے کام کیا ہوا ہے. اچھا سخاوت بھائی, ایک عموماً ایک لوگ بات سوچتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب, ان کے شوز میں فنکار آتے ہیں,
مطلب آئے, کام کرتے ہیں, ہٹ بھی ہوئے, لیکن پھر بھاگ جاتے ہیں, لیکن بعد میں پھر آ جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے جی مطلب ایک گھر میں بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے, بالکل. جھگڑا ہو جاتا ہے, تو جو اولاد ہوتی ہے وہ گھر سے ناراض ہو کے نکل تو جاتی ہے لیکن گھر چھوڑتی نہیں. اچھا. پھر وہ جب چاہے اس کا حق ہوتا ہے وہ وہاں پہ آئے اور دوبارہ اپنے گھر میں رہنا چاہے. تو آفتاب صاحب کے ساتھ بھی اتنی محبت سب کی اسی طرح کی تھی کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ ان کی طبیعت کچھ اور ہے, کام کا سٹائل کچھ اور ہے اور انداز گفتگو کچھ اور ہے. تو اس میں جب وہ محبت کی طرف آتے تو ان کی محبت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کا وہ مطلب رویہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہوتا, میں پہلے بھی کہتا ہوں. آج بھی مجھے کئی نے پوچھا جی آفتاب صاحب آپ کو پھر بلائیں تو آپ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ بھائی یہ فیلڈ ہے ہماری, وہ بڑے ہیں, تو جب بندہ جھگڑا کر کے آتا پھر آ جاتی ڈیمانڈس, پھر بندہ خود کر لیتا کہ بھائی جان اس طرح نہیں ہے, یہ کر لیں تو یہ کر لیں, تو ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا, پھر اس پہ تو کام تو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو باقی وہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور کہا بھی ہے, تو ان کا حق ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں. لیکن انسان ہے نا, کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے. آپ اب بیٹھے ہیں, آپ کی کسی اور بات کا غصہ ہے تو نکال آپ مجھ پہ رہیں کیونکہ آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی. میرے دل میں تو یہ آئے گا نا کہ یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, تو یہ کیوں ہو رہا ہے. ایسے ہی آگے جا کے بعد میں پتہ چل جاتا ہے یار یہ مسئلہ تھا, یہ پرابلم, یا آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ تھا, بندہ خود ہی گلٹی ہو تو جاتا میں ہے. یار تھوڑا ڈسٹرب تھا. تو کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. اچھا سخاوت بھائی, آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ بھارتی پنجاب یعنی جو چڑھتا پنجاب ہے, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਥਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਨकी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ का ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਛੇੜਦੇ ਰਹੀ. ਅੱਛਾ ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੜੇਗੀ ਜਾਣ. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਵੜਨ ਨਮਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ. ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਬਹ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ नहीं. सॉरी सर, सॉरी. नो प्रॉब्लम. तो अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि भारतीय पंजाब में, जिसको हम चढ़दा पंजाब भी कहते हैं, जी हाँ जी. उसमें आजकल पाकिस्तानी फनकारों का उनकी पंजाबी फिल्मों में काम करने का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है. आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा एक रास्ता है जो दोनों फनकारों के लिए, जी, दोनों पंजाब के फनकारों के लिए इसको और ज़्यादा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे के मुल्क में जाके काम होना चाहिए. बिल्कुल. अगर ये हो जाता है तो हमारे आर्टिस्टों का भी बहुत फ़ायदा है और वो जो उधर पंजाब दूसरे में काम करते हैं उनके लिए भी. अरे अच्छा, चाहतमंद दोनों हैं, बिल्कुल. ऑडियंस भी है, आर्टिस्ट भी है, हम सब हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर वाली प्रॉब्लम्स है और इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगी. आप आजकल कर रहे हैं काम उनके किसी प्रोजेक्ट पे? मैं फ़िलहाल नहीं, एक दो फिल्मों की बात चल रही है. अच्छा. लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं है. साजन साहब ने तो किया था साजन ने माशाल्लाह किया हुआ है. जी बिल्कुल, और बहुत बाकी अच्छा काम किया हमारे था. सारे फनकार, अकरम उदास, नासिर चनियोटी, जी बिल्कुल. और ठाकर साहब और ज़फ़री ख़ान, साजन अब्बास और हनी अलबेला, और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया और आगे भी इंशाल्लाह चल रहे हैं. और मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा सखावत भाई, चूँकि हमारी जहाँ तक फिल्मों की बात है, हमारी पंजाबी फिल्म की एक अपनी हिस्ट्री है कि मैंने कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले, मैंने अपने एक पहले भी प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि एक भारतीय पंजाब के फ़नकार हैं राज बब्बर साहब. उन्होंने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अनकरीब एक पंजाबी फिल्म बनाऊंगा जिसका राइटर या डायरेक्टर मैं पाकिस्तानी पंजाब से लूँगा. अच्छा, वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है और को प्रोडक्शन में काफ़ी काम हो रहा है. अभी कल परसों भी एक फ़िल्म की ओपनिंग थी जो कि प्रोडक्शन उधर की है, आर्टिस्ट इधर के हैं और फिल्म सारी बनेगी भी यहाँ पे. तो ये काम अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, बल्कि हो चुका है. आहिस्ता आहिस्ता इसको अब बढ़ाना है हमने भी और उन्होंने भी. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह
یہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کافی پروڈکشنز ایسی ہوں گی جو کہ ادھر کام کر رہی ہوگی اور پروڈکشن ادھر کی ہوگی. کیونکہ موسٹلی ابھی تک جو فلمیں خیر بنی ہیں وہ دونوں ملکوں سے باہر بنتی ہیں. آغا ماجد صاحب بھی تھے ان فلموں میں, مطلب ناصر چنوٹی صاحب بھی, جی جی, زیادہ تر کینیڈا. سلیم البیلا, آغا ماجد صاحب, اور بالکل کیونکہ یہ پہلے ٹرینڈ ہی یہ تھا, اب تک یہی چل رہا ہے فی الحال جتنی بھی فلمز ہو رہی ہیں. جو میں نے پہلی فلم جب کی تھی وہ کینیڈا میں کی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد لنڈن, کینیڈا, آسٹریلیا, دبئی, ان ملکوں میں یہاں پر دونوں فنکاروں کو مطلب آسانی ہوتی ہے آنے جانے کی. بالکل. وہ جو ویزا لینا یا وہ جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے وہ ادھر کم ہے. تو کیا یہ پرابلم تو نہیں ہوتی کہ جیسے دونوں ملکوں کی سیاست ایکچولی آپ سمجھتے ہیں نا بڑی کریٹیکل ہے, کہ آپ لوگ یعنی پاکستانی فنکاروں نے فلم میں کام کیا ہو تو بھارت میں سینماؤں پہ چلنے میں فلم کو کوئی مسئلہ ہوا ہو؟ وہ میرے ساتھ ہوا میری فلم میں, جب وہ جندوا فلم تھی وہ جب کیا تو 2016 میں کینیڈا میں ہم شوٹنگ کر کے آئے تھے. تو جب وہ فلم لگنے کو جا رہی تھی وہاں پہ پھر یہ مسئلہ بن گیا تھا. وہاں سے پاکستان کے فنکاروں کو پھر انہوں نے واپس بھیجا تھا, سب کوئی. کامیڈینز بھی تھے جس میں ٹیلی ویژن کے شو بھی چل رہے تھے, فلموں میں بھی کام کر رہے تھے. راحت فتح علی صاحب کے بھی ساتھ ہے, وہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو ان دنوں میں پھر وہ میرا جو کام تھا نا, انہوں نے کہا بھائی جی یہ اگر سینمے میں فلم اس طرح لگے گی تو نہیں چل سکے گی, اڈا ہوگا, جھگڑے ہوں گے, بالکل, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو پھر میرا سارے کا سارا رول فلم میں سے نکالنا پڑا تھا ان کو, تو پھر وہ فلم لگی تھی. ਅੱਛਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋਵੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਏ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ. واہ. اچھا سخاوت بھائی, میں نے کافی عرصہ پہلے نا آپ کا اخبار میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا, بلکہ سٹیٹمنٹ نہیں, آپ نے بلکہ سٹیج ڈرامے کے اوپر یہ بات کی تھی. تو سچ پوچھیں تو میں وہیں سے آپ کا فین ہوا تھا. تھینک یو. آپ نے ایک بات کہی کہ پاکستان میں ہم تب مانیں گے کہ جب فنکار کو وہ عزت ملے گی. اس حوالے سے آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی کہ فنکار سے لوگ انٹرٹین تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو وہ عزت نہیں مل پاتی جس کا وہ مستحق ہے. ہاں, یہ ہمارے بڑوں نے بھی باتیں کی ہیں, ہمارے سینئرز جتنے, وہ بھی اس بات کا رونا روتے رہے ہیں اور آج تک رو رہے ہیں کہ جب ہم مطلب آرٹسٹ کو اس نظریے سے نہیں دیکھا جاتا. بالکل. جب موجودہ دور پہ جب مطلب میں کسی شادی پہ جاتا ہوں, کسی ایونٹ میں جاتا ہوں, تو سبھی لوگ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی جو ہماری بھی بچیاں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ, امی کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ تصویریں بنتی ہیں, تو بہت دل بڑا ہوتا ہے. تو جب وہاں سے نکل آتے ہیں تو بعد میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے بڑوں کے دل برداشتہ کہنے کے انسان ہوتا ہے. مطابق کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یا پھر اس وقت ہی آپ اتنی عزت رکھیں جتنی ہے اس کی, جتنی ہے آپ کے دل میں. ہاں. جب آپ بڑھا کر بعد میں یہ کریں گے تو اس کی تکلیف ہوتی. یہ خیر یہ بھی پرانے دور کی بات ہے, اب دور بہت چینج ہو چکا ہے. نئی جنریشن جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اور اب جتنے مطلب پڑھے لکھے لوگ, بڑے لوگ, وہ آنر دیتے ہیں مکمل ہر طرح کی, جس طرح وہ ان کے دل میں ہے اسی طرح وہ سامنے بالکل آ کے دکھاتے ہیں. تو اب کافی چینج ہو گیا ہے. اچھا سخاوت بھائی, ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی رسپانسبلٹی فنکاروں کی بھی آتی ہے کہ اگر فنکار اپنا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل مطلب ہمارے ملک کے جتنے آرٹسٹ ہیں انکلوڈنگ فیمیل آرٹسٹ, بالکل میں سب کو مینشن کرتے ہوئے یہ بولوں گا کہ ہمارے فنکاروں کا بھی کچھ رویہ شاید ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی شاید میں کہہ نہیں پا رہا کہ وہ لوگوں سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اپنے رویے کے حوالے سے یا اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے. اصل میں یہ آپ نے بات کی ہے, لیکن ان کا ڈیفرنٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ اب ہمارے ملک پاکستان کی کتنی آبادی ہے, 24-26 کروڑ تو ہے نا, اور اس میں سے فنکار کتنے ہیں؟ گنتی پہ ہوں گے, گنتی کے ہے نا, بہت زیادہ کم ہے اس ریشو سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خاص چیزیں ہوتی ہیں, بالکل, جن میں ہمارے ٹیکنیشین لوگ آتے ہیں, ہمارے رائٹرز آتے ہیں, ہمارے سنگر, میوزک ڈائریکشن رائٹر, ایکٹر, کامیڈین, سیریس, اور یہ کیونکہ
ان میں ایک خاص چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا وہ ڈلی ہوئی، وہ اس لیے آپ کو نا تھوڑا سا مختلف لگتے ہیں عام بندے سے، ٹھیک ہے، وہ ان کا اس لیے وہ ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا چینج لگتا ہے۔ نہیں ابھی آپ شو بیس کا کوئی بندہ مارکیٹ میں یا خواتین آپ اس کو نہیں بھی جانتے ہوں گے نا، تو لیکن اس کے پھرنے سے، اس کی بات کرنے میں آپ کو کوئی نظر آئے گا کہ یہ کوئی چیز لگ رہی ہے، ہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا وہ۔ ڈیفرنٹ ہوگا۔ جی تو یہ صرف وہ جو اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی چیز ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہوں، تو میرے حساب سے فنکار جو ہیں کہ سبھی پیار والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہیں کہ جو تصویریں بنانے آتے ہیں اس پہ برس جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ کیا وہ کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا روٹلی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سخاوت بھائی میں اکثر اپنے آرٹسٹوں سے یہ کویسچن کرتا ہوں، آپ سے بھی کروں گا، کیا فنکار کا بھی نظریاتی ہونا ضروری ہے؟ نظریاتی مینس مطلب کہ مثلاً جو کسی نہ کسی نظریے کو فالو کرتے ہیں، جیسے میں ایک واقعہ پھر تھوڑا سا چلیں دہرا دیتا ہوں کہ میڈم نور جہاں کی ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ 1964 یا 5 کی بات ہے کہ علی سفیان آفاقی صاحب ہمارے ایک رائٹر تھے، انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ جی میڈم نور جہاں نے ایک اعلان کیا کہ میں مشرقی پاکستان جو اس وقت یعنی جو آج کا بنگلہ دیش ہے یہ ایسٹ پاکستان ہوتا تھا، کہ میں ایک وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے تاج محل، میں وہاں پہ فلاں رات کو آ کے شو کروں گی، لیکن وہ شو کن کے لیے کروں گی؟ جو سوسائٹی کا چھوٹا طبقہ ہے، یعنی مالی، بہرے، گھروں میں کام کرنے والے یا ہوٹلوں میں اچھا، نوکر۔ مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق جو ہوتی ہے اس ہاں موضوع سے آگے اس سے دیکھیں نا ریلیٹڈ۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے ہم 2-3 صحافیوں کے علاوہ، میڈم نے غصے سے کہا کہ یہاں پہ کوئی بڑا آدمی نہ آئے، یعنی کہ کوئی منسٹر، کہ کوئی حکومت کا اہلکار، کوئی بیوروکریٹ، وہ وہاں کوئی نہیں آئے گا، اور واقعی کوئی نہیں آیا۔ صرف ہمارے وہ جس کے لیے یہ شو ہو رہا ہے وہی لوگ ہوں گے۔ جس کے لیے یہ شو ہو رہا ہے صرف وہی لوگ تھے۔ یہ اچھا، تھی نظریے کی غلامی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ جتنے بھی فنکار ہیں نا، جی کسی کا بس چل رہا ہے، کسی کا نہیں چل رہا، لیکن اندر سے یہ سارے خدمت خلق والے بندے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ضرور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں یہ کروں جس سے میری قوم کو، میرے چلے یہ قوم کا نہیں بھی سوچتے، اپنے محلے کو، نہیں مطلب ایک امیج ہے ایکٹروں کے بارے میں یا فنکاروں کے بارے میں کہ یہ لوگ پیسے کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا چاہے وہ میل فنکار ہوں۔ دیکھیں جی، پیسہ سب کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ، یہ بھاگتے ہیں اور بھاگتے ہیں وہاں پہ اپنے کام کے سلسلے میں، جہاں پر مجھے اب کام ملنا ہے، میں یہاں پر آیا ہوں تو میں آیا ہوں اپنے کام کے لیے، ٹھیک ہے، تو مجھے پیسے بھی ملیں گے، نہیں سر، ٹھیک ہے، پیسے کے پیچھے بھاگنے کا یہ مطلب ہے کہ جب کام ان نیچرل یا آؤٹ آف وے ہو رہا ہو، تو مطلب میرا اشارہ ہے زیادہ تر ہماری فیمیل خواتین کی طرف، کہ آئے دن آپ جانتے ہیں کہ تھیٹروں میں جو ہوتا ہے کبھی چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ولگیرٹی سے آگے ہٹ کے باتیں آگے تک چلی جاتی ہیں، کہ جیسے آپ کی ایک ایکٹریس تھی، میں ان کا نام تو نہیں لیتا، لیکن ہمیں پتہ چلا، مطلب باقاعدہ ان کی یہ خبریں اگلے دن مشہور تھیں کہ وہ جی کپڑے اتار کے پبلک میں پھینک دیتی ہیں۔ جی کافی لوگ ایسی آئی ہے خبر، وہ ایک دور گزر چکا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ فیم لینے کے لیے آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، نیٹ پہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، صرف فیم لینے کے لیے، خواتین خاص طور پہ، ٹھیک ہے، مردوں میں بھی اب یہ ایشو آ گیا ہے کہ وہ بھی کس طرح کلک ہوں، کوئی ایسی بات کی جائے، کوئی ایسا کوئی اینگل دکھایا جائے جس سے لوگ کہیں کہ وہ لائک مل گئے جی، وہ بڑا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ شروع سے ہی رہا ہے۔ اب ایک بندہ آ رہا ہے کام کرنے کے لیے، وہ کام کما رہا ہے، مجھے 20,000 میں مل رہا، میری کوشش ہوگی اگلا مجھے 50 میں ملے تو میں ادھر بھاگوں گا، تو یہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پاکستان میں پتہ کیا تھا پہلے سے، اور اب تو خیر بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ پہلے فنکار یہ ہوتے تھے کہ ابھی ایک ٹائم ہے، موقع ٹائم ہے، 5 سال کا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، 10 سال کا دیا، یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کو پتا ہے، اب میرا وقت چل رہا ہے، میرا ٹائم چل رہا ہے، تو مجھے کما لینا چاہیے، اس لیے پھر میں نہیں پوچھوں گا سٹوری کیا ہے، میں نہیں پوچھوں گا سکرپٹ کیا ہے، ہاں کتنے پیسے اتنے ہیں، اچھا یہ لے یہ لے یہ لے، وہ بھی پکڑ لیا، وہ بھی پکڑ لیا، وہ بھی پکڑ لیا۔ تو 5 سال کی اپنی وہ جو تھی اس میں وہ اس نے سوچ لیا کہ میں جمع کر لوں، اکٹھا کر لوں، تو ظاہر وہ 5 سال کے بعد پھر وہ
فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ جو میں جمع کر لوں گا یا رکھ لوں گا یا بچوں کے پاس رہے گا، تو زیادہ تر تو یہی ہوا کہ وہ جتنا جمع کیا اس کے کام بھی نہیں آیا۔ اچھا سخاوت بھائی، آپ نے معان اللہ مرحوم کے ساتھ بہت کام کیا، ان کے حوالے سے کوئی یادداشت اپنی شیئر کریں۔ امان اللہ صاحب ایک بہت بڑا نام تھا جی، میرے لیے تو بہت بڑا، وہ میرا آسرا بھی تھے، سہارا تھے۔ ان کے ساتھ جب بھی میں بیٹھا ہوں، جب بھی کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، اور انہوں نے خود بڑا سپورٹ کیا، اور آڈینس نے بڑا لائک کیا ہم سب دونوں کو۔ ببو صاحب کے اپنا امان اللہ صاحب کے ساتھ بڑے لوگوں کی جوڑیاں بنی، سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا، کہ سبھی کی کوشش ہوتی تھی کہ امان صاحب کے ساتھ ٹکر ہو ذرا۔ تو میں نے جب کیا کام تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ اچھا کرتے ہو، یہ میرے لیے کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے میرا سٹیج پہ کہا کہ یہ ویری گڈ بھائی۔ تو یہ جب جن کا امان اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا وہ بندہ سٹار بن گیا، وہ سٹار بنا ہے، بالکل۔ فیصلہ آباد کے ٹوٹل فنکار جتنے بھی ہیں، اور امان اللہ صاحب وہ سچے آدمی تھے کہ سب کو ہی انہوں نے عزت دی، عزت دی ہے۔ سب کو دی عزت۔ لوکل بندہ بھی کھڑا ہو گیا اچھا کرنے والا تو انہوں نے کہا یار ویری گڈ بھائی۔ امان اللہ صاحب کا یہ کہنا ہوتا تھا، اور ہم جیسوں کی پیمنٹ لگ جاتی تھی، رزق لگ جاتا تھا۔ تو میرے ساتھ تو ان کی بہت سی باتیں ہیں، ابھی کبھی سوچتا ہوں تو دل کو ہاتھ بھی پڑتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ مالک کا بالکل بنایا ہوا ایک رسم ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا بھی ہے، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو امان اللہ صاحب ہم جس چینل پہ ابھی کام کر رہے ہیں، ہم مذاکرات آپ دیکھتے ہیں پروگرام عمران اشرف بھائی کے ساتھ دنیا نیوز پہ، تو وہاں پر ہم جب سیزن 1 کر رہے تھے نا، تو میری عادت تھی کہ امان صاحب کو میں تنگ کرتا رہتا تھا، ایسے جھکتے کرتے رہتے، تو وہ جو ہمارے آنر ہے میاں صاحب، ان کو کہنے لگے، وہ ان کے ہاں ہماری دعوت تھی، چائے وائے پی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے وہاں پہ بھی میں چھیڑ رہا ہوں کہ تاکہ ان کی طرف سے کوئی بات آئے، مزہ آئے گا۔ تو وہ ہمارے میاں صاحب کا کہتا ہے، میاں صاحب اینوں کادی پیمنٹ دندے ہو، اینوں تے جگت کرن دی عادت ہے، اینوں پیسے نہ دیا کرو، اینوں نہیں ہٹنا، اینوں تسی انج بھی پاؤ گے، اینوں جگتاں کری جانی ہیں۔ تو یہ ان کی بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو ہمدرد بڑے تھے وہ، پہلے چھوڑ دے ساریاں گلاں چھڑ دے، گھر بنا، پہلے ایسے مشورے دیتے تھے جیسے باپ ہوتا ہے۔ تو آج مجھے ان کی کافی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ان کے بعد پھر سردار کمال صاحب کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا، بالکل، اور وہ بھی اسی طرح کا پولائٹلی خوبصورت 24 گھنٹے ہنسنے والا بندہ اور گائیڈ کرنے والا بندہ، وہ بھی ہمارے سینئرز۔ اور سخاوت بھائی، طارق ٹیڈی ایک اسٹیٹ کا بہت بڑا نام تھا، جی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جنہوں نے جگت کے ماحول کو ہی چینج کر دیا، جی، کہ ان کے سامنے بڑے کم لوگ تھے جو ٹکتے تھے، کہ جیسے مستانہ صاحب کہ، لیکن میں نے دیکھا کہ میں اس دن کوڈو صاحب سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یا کوڈو صاحب ان کی دوڑ لگواتے تھے یا پھر آپ اس دور میں ان کو پورے پڑھتے تھے۔ نہیں، طارق ٹیڈی بھائی ایک نو ڈاؤٹ کہ بہت تیز اور فاسٹ کامیڈین، ٹھیک ہے، آیا اور انہوں نے بہت کام کیا، اور جس طرح کا وہ ہٹ ہوا تھا، ہمارے آرٹسٹوں میں کوئی بھی اس طرح کلک نہیں ہوا۔ لڑکیوں میں نرگس اور لڑکوں میں طارق ٹیڈی، اس طرح کوئی کم ہٹ ہوئے ہیں، بعد میں ہٹ تو بہت ہوئے ہیں، جس میں ٹھاکر بھائی بھی ہیں، ظفری خان ہے، میں ہوں، ناصر ہے، فلاں ہے، لیکن ایک جو سولو بجا نا، وہ طارق ٹیڈی تھا، اور میرا اور اس کا سٹائل ایک تھا۔ ابھی طارق بھائی اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جب میں 93 میں وہاں پہ کام کر رہا تھا، ہیر رانجھا 93 ڈرامہ تھا، تو طارق ٹیڈی اس وقت ڈرامے نہیں کرتا تھا، مطلب پہلے کرتا تھا تھوڑا تھوڑا۔ کیا وہ نیچرل زندگی میں بھی اسی طرح جگت باز تھے یا؟ ہاں، سٹائل اس کا یہی تھا، اچھا، لیکن وہ مطلب اس فیلڈ سے اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، جس طرح میرے سے پہلے فیلڈ میں میرا کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو طارق ٹیڈی وہاں پر آیا کرتا تھا، ہمارے پروڈیوسر تھے تاج حیدر، اس کا وہ دوست تھا جو پروڈیوسر تھے، انہوں نے ڈرامہ لگایا 93، اس میں میں ببو برال صاحب کے ساتھ، ببو برال صاحب قیدو بنے ہوئے تھے،
اور میں ان کا ساتھی تھا جو نشئی ہوتا ہے. فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا رنگیلا صاحب کا جو رول تھا. تو اس میں جب وہ ڈرامہ سٹارٹ ہوا تو وہ میرے والا رول بہت ماشاءاللہ کلک ہوا. ٹھیک ہے. تو طارق ڈیڈی وہاں پہ موجود تھا. انہوں نے دیکھا کہ میرا رول پردے میں سے روز دیکھ رہا تھا. تو وہ پروڈیوسر تاج حیدر کہنے لگا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنا جی میں بھی کرنا ڈرامہ. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ. کہنا کہ وہ جس طرح سخاوت کر رہا میں بھی اس طرح کروں گا. ٹھیک ہے. وہ کہنا بالکل صحیح. انہوں نے ان کو بنا دیا مستانہ صاحب کا ملازم. مستانہ صاحب چودھری بنے ہوئے تھے. ہیر کا پیو ہے جو ہیر کے والد کا رول تھا. اس میں کیا حکا پکڑ کے طارق ڈیڈی جس طرح ببو صاحب دے نال سخاوت ہے اس طرح وہاں سے ہمارا وہ ڈرامے کا سٹارٹ ہوا. تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت بھی تھی اور پیار بھی تھا. تو سٹائل بھی ہمارا ایک جیسا تھا. مستانہ صاحب بھلیکھا کھا جاندے سن کے وہ یہ تو طارق ڈیڈی تیرے انگوں کرتا کہ توں وہ انگوں کرنا. پھر ڈیڈی نے آپ کہنا کہ نہیں پاجی ہے سخاوت بھائی نو سے ویکھے اللہ دا اگلے جہان وچ بھلا کرے. بہت نائس آدمی بہت نائس. ہمدرد. اچھا سخاوت بھائی کو جگت ہی کرو تانوں ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ. ਪਲੇਟ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ. ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਭਾਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ. ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਜੁਗਤ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ. ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ अफसोसनाक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ. अच्छा अच्छा अच्छा. कौडू साहब जब हिट हुए ना जी तो इस तरह का ख़तरनाक आर्टिस्ट हमने नहीं देखा. इस कदर लाइकिंग उसकी कि कौडू साहब के साथ अब जो फिर रहा होता है ना आम आवाम में फिर रहा होता था वो भी हिट हो जाता था कि ये कौडू साहब के नाल फिर रहे से. वो वेख्या नहीं कौडू के नाल सी. ਬਿਲਕੁਲ. फैसलाबाद का वाक़या ड्रामा करन गए ने तो मैनू है सी बड़े जौली जे थड़िया जिहा महल्लियां 'ਚ फिरन दा शौक तो फेमस हो गए. ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਜਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ. ਮੇਰਾ ਭੱਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ. ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ. ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਓਏ ਕੌਡੂ ਉਹ ਕੌਡੂ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ. ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਇੰਝ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਹੀ ਪਿਆ. ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਕੌਡੂ ਮੋੜ. ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ. ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਟ ਸਨ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10-12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਵਰਨਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ. اللہ آپ کو سلام. مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک فلم میں کام کیا تھا بہت پہلے. میں اس فلم کی شوٹنگ دیکھ رہا تھا. 93 کی بات ہے. باری اسٹوڈیو میں فلم تھی فقیرہ. سلطان راہی صاحب کے ٹائٹل پہ یہ فلم تھی. اور اس وقت جاوید شیخ صاحب پہ گانا ہو رہا تھا. شاہدہ منی اور جاوید شیخ. تو آپ بھی ایکٹروں کے گیٹ اپ میں وہاں پہ کھڑے تھے. تو میں اکثر لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں وہ سخاوت نال. جی مالک کا نظام ہے. شکر الحمدللہ کہ اس وقت دور بڑا اچھا تھا. جی ہمیں پھر بھی وہ موقع مل گیا. آج اسٹوڈیو کو تالا لگا دیکھ کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی وہ دور دوبارہ آئے گا کہ فلم انڈسٹری اسی طرح اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں نا اپنے جوبن کا دور تو خیر نہیں آئے گا لیکن کم از کم وہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہاں پہ فلمیں بن رہی ہیں. امید کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں. لیکن جو تاثرات ابھی کوئی ایسے نظر نہیں آ رہے. جو تھوڑی بہت بن رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تاثرات تب نظر آئیں گے جب 8-10 فلم یک وقت بن رہی ہوں گی. جی ایک دور ابھی سوچتے ہیں کہ اس فلم نے 200 کروڑ کر لیا اس نے 500 کروڑ کر لیا. نہیں. ہٹ فلم تب ہوتی ہے اس کے ہٹ ہونے کے بعد 10 فلمیں اور شروع ہو جائیں. ایسا ہی ہے.
ایسے ہی پہلے ایک فلم ہٹ ہوتی تھی، اس کے بعد 6 7 8 10 فلمیں نہیں سٹارٹ ہو جاتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ فلم ہٹ ہوئی. ہاں تو بالکل. اب ہم اپنی خود ہی ریشو نکالتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتہ اتنا ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہوگا. تو اگر ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں دوبارہ مولا جٹ، ہاں لیجنڈ مولا جٹ کتنی ہٹ ہوئی، جی. کتنا کروڑ کا، کتنے لیکن ثابت بھائی وہی بات آ رہی آگے نا کہ یہ فلم عوامی فلم نہیں بن سکی. نہیں، اس کے بعد فلم کوئی ہٹ نہیں ہوئی. مطلب اور فلمیں نہیں شروع ہوئیں سٹارٹ میں. بالکل. عوامی بنی یا نہیں بنی، ہٹ تو ہوئی نا. ہاں آپ ہٹ گنتے ہیں اس کو، جی. اور اس کی وہ بتاتے ہیں کہ اتنی انہوں نے کر لی، اتنی کر لی. ٹھیک ہے، تو ہٹ ہونا کا وہ ہے کہ فلم ہٹ ہوئی، 5 7 10 فلمیں اور ہٹ ہو گئی. اور اچھا سخاوت بھائی اینڈ پہ ہمیں کچھ سنائیں، گانا نہیں، اپنی طرف سے ہمیں 1 2 آئٹم سنائیں جس سے ہم بھی باغ باغ ہو جائیں، اور ہماری آڈینس جو ہے وہ تو آپ کو ویسے ہی بہت لائک کرتے یہ ہیں. بھی فیصلہ باغ کا ایک واقعہ ہے، میں سناتا ہوں. ہمارے سینئر موسٹ ہے بابر قریشی صاحب، جی. ان کی زبانی یہ سنا ہوا ہے کہ ایک بندہ تو ویلا پھرتا سی، کم کوئی نہیں گا، کم کوئی نہیں گا. کہنا یار کوال اپنے اننے ہے، فیصلہ باد چ بڑے کوال نے، گان بجان دا بڑا کام ہے، میوزک دا بڑا کام ہے، کامیڈینز بڑے نے. ٹھیک ہے، تو انہیں کہا تو قوالاں نال چل جایا کر. وہ ہوں بیچارا میرے ورگا سی، نہ گلیوں سریلا، نہ کوئی کہنا آ رہا ہے، تو بول بھی نہیں آ رہے. تو کہنا پیچھے بہ کے تاڑی ماری جی، نال بول کے جی. ہوں سارے قوالی شروع ہوئی ہے، تو بول کہہ رہے ہیں بابا بگڑی بناوندا، بابا بگڑی بناوندا، بابا بگڑی بناوندا، بابا بگڑی. تو قوالی پخی. تو وہ ہوں پیچھے بیٹھا انہوں کہنا تم ہی بول کے نا. ہوں آ نہیں رہا، تو وہ کی کہہ رہا، کہندا بابا بجلی بناوندا، بابا بجلی بناوندا، بابا. واہ واہ واہ. سارے پھڑ لے، کہندا بابا واپڈا چ لگا ہے. تو یہ جو مطلب ایسیاں آئٹਮਾں اوریجنل ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ہاں ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ. پچھلے دنوں آپ کا ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا میں، یعنی یوٹیوب پہ ہی، اس میں آپ نے ایک آئٹم، میں بار بار اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ رہا تھا کہ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ یہ بھی ਕਰਕੇ. اوریجنل ہے. آج کل لوگ نا تھوڑا فیل کر جاتے ہیں کہ یار تم اس طرح کرتے ہو، یہ خسرا کہہ دیتا ہے سدھا. یار نہیں، ہم کہنا ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ ایسے نہیں، ہم کو انسلٹ فیل نہیں کر بالکل رہے. بالکل. ہم نے جو تھوڑا سا دیکھا ہے اس کو کامیڈی انگ میں لا کر اس کو سناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ یار اس طرح بھی ہوا تھا. اور یہ سچ مجھے جو میں یہ میں نے دیکھے ہوئے اس دور میں جب چھوٹا سا تھا. مطلب کہ میلے ٹھیلے جب جس طرح اب سٹارٹ ہوئے میلے، اس طرح وہ چلتے تھے. تو وہاں پہ خواجہ سرا بھی ہوتے تھے، موت کا کنواں بھی لگا ہے، سرکس والے بھی ہیں، اور مداری بھی ہیں. ایک بندہ سپ لے کے کھلوتا ہے، ایک بندے نے کپڑا بچھایا یہ اڑے گا اوپر جائے گا، تو اتنے ہی لوگ کٹھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے پھر اب صبح کے ٹائم خواجہ سرا میک اپ کیا، اس کی میک اپ کا کیا سٹائل ہے، فریش ہے. تو اب گاؤں میں جہاں پہ ان کا وہ تھیٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین پہ ناچ رہے، تو مٹی اڈ اڈ کے شام نو وہ خسرا مزدور جہا بن گیا، یعنی انی مٹی پئی وہ. تو وہ سارا یہ دیکھا ہوا اس کو تھوڑا سا پیش کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں کوئی ایسی بری بات نہیں. یعنی جگت جیسے ایک جگت اور آبزرویشن میں کوئی فرق نہیں ہے، مشاہدہ آبزرویشن ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں نا، اب یہ بندہ چل رہا ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے، یہ آبزرویشن ہے. کوئی اور بندہ آئے گا وہ کس طرح چلے گا، یہ ہے. امان صاحب کا جس طرح سٹائل تھا کہ گاؤں کے لوگ فوٹو کیسے کھچاتے ہیں، ٹیکا کیسے لگواتے ہیں، شہریہ بندہ کیویں لواندا، یہ جیسے مجھے ایک جگت یاد آ رہی ہے، یعنی مشاہدہ ہی ہے. امان چاند صاحب بہت بڑے فنکار ہیں. انہوں نے ایک دفعہ امان صاحب کو ایک جگت کی کہ غالباً وہ بھٹی جس ڈرامے میں بنے ہوئے تھے، کہ انہوں نے اپنا دھوتی باندھی ہوئی ہے اور اوپر ایک وہ سلوکا جو ہوتا ہے وہ پہنا ہے. تو کہتے ہیں اوے بابا اوے بجھیاں تندوراں تے چھابے دین والے. تو وہ جگت کو بہت لوگوں نے یعنی پذیرائی دی، اس کو کوئی ولگیرٹی بھی نہیں تھی اس میں. ہاں نہیں، سادی بات میں ہمیشہ اچھا رسپانس آتا ہے جی. جو بھی آتا ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کی خوبصورت شخصیت جناب سخاوت ناز صاحب. اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.